जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 6 मौजू हैं जिन पर बात करनी है। मौजू बड़े दिलचस्प हैं, मुख्तसर बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लेकिन साथ रहिएगा। पहला मौजू है, नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात हुई है सऊदी वली-ए-अहद से सऊदी अरब में। दूसरा मौजू है, अगर इकट्ठे इंतखाबात ना हुए, अलहदा इंतखाबात हुए, मतलब 2 सूबों के इंतखाबात अलहदा और पूरे पाकिस्तान के बाकी इंतखाबात अलहदा हुए, तो पीपल्स पार्टी को ये कबूल नहीं है, ये कहा है पीपल्स पार्टी ने। तीसरा मौजू है, डॉन अखबार का दावा है, अंग्रेज़ी का अखबार है, पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है डॉन अखबार। उसका दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मरीम नवाज़ को यकीन दहानी करवाई है कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, लिहाजा मरीम नवाज़ ने अपने पार्टी उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए, टिकट मुअख्खर कर दिए। चौथा मौजू है कि राजा परवेज़ अशरफ, जो मुस्लिम लीग नून के राजा रेंटल कभी हुआ करते थे, उन्होंने कहा है कि दिल तो चाह रहा है कि तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी बनाया जाए। चौथा मौजू है, जो इस अधूरी और गैर इखलाकी पार्लियामेंट ने, जो जाली पार्लियामेंट थी कल तक पीडीएम की नज़र में, उसने जो चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की कानून साजी की थी, वो आखिर कानून बन गया है। यानी सदर ने दस्तखत तो नहीं किए लेकिन कानून बन गया है। और छठा मौजू है, बुशरा बीबी का ख़त निगरान वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को। तो पहले बात कर लेते हैं नवाज़ शरीफ साहब की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात। नवाज़ शरीफ साहब, आपको पता है किन हालात में यहाँ से गए। तशवीशनाक हद तक बीमार, 12 बीमारियाँ, 7 स्टंट, 3 हार्ट सर्जरीज़, 17 दवाइयाँ रोज़ाना खाते हैं, दिमाग की शरियानें सुकड़ी हुई, शुगर हुआ, गुर्दों का आर्जा लाहक, हल्के हार्ट अटैक हो रहे थे, सडन डेथ का ख़तरा बकौल उनके वकील, और तशवीशनाक हद तक बीमार मरीज़ जिसके लिए पाकिस्तानी अदालतों ने ज़िंदगी की गारंटियाँ मांगी हुकूमत ने, जिसके लिए 6.5 घंटे का इमरान खान काबीना का इजलास हुआ और ECL से नाम हटाया गया, जिसके लिए लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शहबाज शरीफ की गारंटी पर उन्हें बाहर लंदन जाने की इजाज़त दी। और जिनके लिए नवाज़ शरीफ साहब, जिनके लिए एयर एम्बुलेंस आई कि नॉर्मल फ़्लाइट में वो नहीं जा सकते, एयर एम्बुलेंस में जा सकते हैं क्योंकि बहुत बीमार हैं। और नवाज़ शरीफ साहब यहाँ से गए, आज उनको कोई साढ़े तीन साल हो गए हैं गए हुए। एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, एक दिन भी बाकायदा इलाज नहीं करवाया। जूँ ही लंदन उतरे जहाज़ से, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो गए, ठीक ठाक हो गए। पार्टी मीटिंग्स की उन्होंने, हुकूमत को हटाने की पूरी मुहिम की क़यादत की, लंबी तकरीरें की, खुफिया और एलानिया मुलाकातें की, वॉकें की, काफ़ियाँ पी, हवाखोरी की, फैक्ट्री विज़िट किए, यूरोप के टूर किए, और इन दिनों उम्रा करके सऊदी अरब में हैं और यहाँ से वापस वो लंदन चले जाएंगे। अब मुझे अच्छी बात है, नवाज़ शरीफ साहब को प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब का, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है। मैं अगर इसको एक दूसरे एंगल से देखा जाए तो कोई भी पाकिस्तानी जिसको बाहर इज़्ज़त दी जाती है वो हमारे मुल्क की इज़्ज़त है, खा वो इमरान खान साहब हों, जरदारी साहब हों, नवाज़ शरीफ साहब हों। हमारा मुल्क तो तमाशा बन गया, पाकिस्तान बाहर कशकोलिस्तान बन गया, हमारी टके की इज़्ज़त नहीं रह गई। लेकिन चलो, इस एलीट क्लास या 10% कोई कहीं ना कहीं कोई इज़्ज़त अगर मिल रही है तो खुशी की बात है। लेकिन मैं सिर्फ इस पे बात करना चाहूँगा कि नवाज़ शरीफ मुजरम हैं, मफरूर हैं। अदालतें कह रही हैं कि वो निज़ाम की तज़हीक करके गए हैं, झूठ बोल कर गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नवाज़ शरीफ जिस तरह से गए उसके बाद तो हमारा दिल ही नहीं कर रहा किसी को ज़मानत देकर बाहर इलाज पर भिजवाने के लिए। और नवाज़ शरीफ साहब के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अब वो हम इस निज़ाम इंसाफ पर लंदन में बैठकर हंस रहा होगा। तो एक मफरूर, एक मुजरम को जब प्रोटोकॉल मिलते हैं, जब गैर मुल्की सरबराह मिलते हैं, जब वो मुल्क वापस नहीं आते और कभी यूरोप से होकर वापस लंदन चले जाते हैं, कभी सऊदी अरब से होकर वापस लंदन चले जाते हैं, और फिर भी उनको कायद कहा जाता है, रहबर कहा जाता है, कायद आज़म सानी कहा जाता है,
پاکستان کا امام خمینی کہا جاتا ہے تو شرم آتی ہے۔ نواز شریف صاحب جب بھی مشکل وقت ان پہ آیا وہ ڈھیل کر کے کبھی جدہ چلے گئے کبھی لندن چلے گئے، اور وہ خوش نصیب انسان ہے۔ ہمارے یہاں میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ یہاں ایک پان فروش تھا، اس نے رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی کی، 5 دن ایک مجسٹریٹ نے اس کو سزا سنائی، جیل 5 دن کی جیل، اور وہ 6 سال جیل سے نکلا، 6 سال بعد۔ کیونکہ اس کی باری نہیں آئی تھی، غریب آدمی تھا، وہ اس کو رہا کرنے کی روبکار ہی نہیں جیل پہنچی تھی، 5 دن کی سزا 6 سال بعد باہر نکلا۔ 2 بھائی تھے باولپور کے، جب وہ ان کو بری کیا سپریم کورٹ میں تو پتہ چلا ان کو تو پھانسی چڑھ چکی ہے۔ رانی سرگودہ کی ایک غریب عورت تھی، 19 سال بے گناہ رہی جیل میں، اور جب مقدمے کا فیصلہ ہوا تو وہ بے گناہ تھی، عدالت نے معافی بھی مانگی، مگر اس کو 19 سال کون لٹائے گا۔ ایک مرغی چور تھا جس کو سپریم کورٹ سے بھی ضمانت نہ ملی، اور ایک 1000 کا دھنیا چور تھا جس کو سپریم کورٹ سے 1 سال جیل کے بعد ضمانت ملی۔ یہ ہے غریبوں کا پاکستان۔ آج بھی جس جیل میں 100 بندوں کی گنجائش، اس میں 500 بھرے ہوئے ہیں جانوروں کی طرح۔ جیل میں کف سیرپ، کھانسی کا سیرپ نہیں ملتا، سر درد کی گولی نہیں ملتی۔ جیل میں مجھے ابھی بھی یاد ہے ڈالا جیل کا وہ قیدی جس کو کینسر ہو گیا، اور اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دی اور کہا کہ میری بس اتنی سی درخواست ہے کہ میری درخواست ذرا ارجنٹ بنیادوں پر سنی جائے، کیونکہ میرا کینسر سٹیج 3 میں ہے اور میں علاج کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن 2.25 سال بعد جب اس کی باری آئی تو اس سے پہلے وہ مر چکا تھا۔ یہ ہے غریبوں کا پاکستان۔ قدم قدم پر چھتر، جیلوں، حوالاتوں، بخشی خانوں میں چھتر، اور کوئی انصاف نہیں۔ دوسری طرف یہ ایلیٹ کلاس، خوش نصیب نواز شریف جن کو جو مجرم تھے اور 8 ہفتے کا ریلیف ملا، گھر گئے، 8 ہفتے جاتی عمرہ میں گزارے، اور پھر دوسری مرتبہ مجرم تھے تو لندن گئے اور 3.5 سال بعد واپس نہیں آئے، اور آج وہ ملک چلا رہے ہیں، اور اس ملک کے سارے جمہوریت پرست، سارے آئین پرست، سارے قانون پرست ان کو جمہوریت کی بوڑھ کہتے ہیں۔ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ وہ ملیں جس سے بھی ملتے ہیں، جن حکمرانوں سے بھی ملتے ہیں، جن حکومتوں میں سے بھی ملتے ہیں۔ یہ ذہن میرے نواز شریف صاحب کا کیس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ملک طاقتوروں کا، یہ دنیا طاقتوروں کی ہے، یہ دنیا پیسے والوں کی ہے، یہ دنیا اس کی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دوسرا موضوع ہے جی الگ الگ انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی قبول نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ کے آئین جائے بھاڑ میں، سپریم کورٹ جائے بھاڑ میں، سپریم کورٹ کے فیصلے جائیں بھاڑ میں، جمہوریت جائے بھاڑ میں، سویلین بالادستی جائے بھاڑ میں، سب کچھ جائے بھاڑ میں نظام۔ ہم تو کسی کا کوئی حکم نہیں مانیں گے، ہمیں جو سوٹ کرتا ہے وہ کریں گے، یہ کہا ہے پیپلز پارٹی نے۔ یہ ہے ان کی جمہوریت، یہ ہے ان کی پیپلز پارٹی کی آئین پرستی، اور یہ ان کا حال ہے۔ باتیں سنو، وہ کہتے ہیں نا باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی۔ تیسرا ہے مسلم لیگ نون نے امیدواروں کو ٹکٹ نہیں دیے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے۔ کیونکہ ڈان اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مریم نواز کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوں گے، خواہ آئین بھی کہہ رہا ہے، خواہ سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے، بالکل انتخابات نہیں ہوں گے، آپ ٹکٹیں نہ دیں۔ انہوں نے نہیں دی۔ عمران خان نے سارے اپنے پنجاب کے امیدواروں کو ٹکٹیں دے دی ہیں، لیکن مسلم لیگ نے نہیں دی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ انتخابات نہیں ہونے۔ تو یہ ہے ہمارا ملک، اس پہ کیا تبصرہ کریں؟ اگر ڈان اخبار کا دعویٰ سچا ہے تو کیا تبصرہ کریں، اور اگر سچا نہیں ہے تو کیوں نہیں ٹکٹیں دیں مریم نواز صاحبہ نے، مسلم لیگ نون نے؟ کتنا یقین ہے ویسے مریم نواز کو اور مسلم لیگ نون کو۔ یہ ہیں وہ جمہوریت پسند، سویلین بالادستی پسند، ووٹ کو عزت دینے والے۔ چوتھا ہے چاہتا ہوں توہین پارلیمنٹ قانون بھی پاس کیا جائے، راجہ پرویز اسپیکر قومی اسمبلی۔ حضور اس پارلیمنٹ کی ہم سارے عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں، ایسا بنائیں پارلیمنٹ کو۔ راجہ ریاض والی پارلیمنٹ کا اگر توہین پارلیمنٹ کا بھی اجلاس قانون بنائیں گے تو پھر بھی اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت نہیں کرے گا جس کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہوں گے۔ وہ پارلیمنٹ جو 7 قراردادیں اور تحریکیں پاس کر لیتی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، ججز کے خلاف، اس کی کون عزت کرے گا؟ وہ پارلیمنٹ جو حضور آئین کو نہیں مانتی، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتی، اپوزیشن کو نہیں مانتی، جمہوریت کی روح الیکشن کو نہیں مانتی، بھاگتی ہے اس کا کون اس پارلیمنٹ کی عزت کرے گا؟
اور حضور وہ پارلیمنٹ جو چند خاندانوں کی غلام ہو چکی ہو، اس پارلیمنٹ کی کون عزت کرے گا؟ بنا لیں آپ بھی، شوق سے بنا لیں پارلیمنٹ کا توہین پارلیمنٹ کا قانون۔ ویسے بھی اس ملک میں ایک نامناسب بیان دینے پر الیکشن کمیشن کے بغاوت کے مقدمے ہو جاتے ہیں، یہاں کافر توہین مذہب کے مقدمے ہو جاتے ہیں، یہاں دہشت گردی کے مقدمے ہو جاتے ہیں، بندہ گھر سویا ہوا باہر دہشت گردی کے مقدمے ہو جاتے ہیں، یہاں غداری کے اور کافر ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی ایک اور قانون پاس کر لیں۔ 5واں موضوع ہے جی از خود نوٹس، جو اس قومی اسمبلی نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اختیارات کم کرنے کی جو قانون سازی کی تھی، وہ 20 دن گزرنے کے بعد قانون بن گیا ہے، جس پر سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے ویسے روکا ہوا ہے کہ اس پر کوئی آپ عمل درآمد نہیں کریں گے، لیکن وہ بالآخر قانون بن گیا۔ مبارک ہو شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب، مریم صاحبہ، کہ جو آپ کے اگینسٹ جاتا ہے یا جو لگتا ہے کہ یہ ہمارے کوئی خلاف فیصلے کر دے گا، اس کو آپ اس کا مکو ٹھپ دیتے ہیں، اور جو آپ کی دوسری طرف ہوتا ہے اس پر چڑھائیاں کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے وفادار ادارے اور اداروں کے وفادار سربراہ۔ کوئی اس ملک میں ادارہ آپ نے نہیں رہنے دیا، کوئی سویلین ادارہ ایسا نہیں جو اپنے قدموں پر کھڑا ہو۔ انہوں نے بڑا آسان لفظ ہے کہ اپنا غلام ادارے کا سربراہ بناؤ، PIA ہو، اسٹیل مل ہو، ریلوے ہو، اپنے بندے لگاؤ اور پھر موجیں کرو۔ تو یہ بھی قانون سازی آپ کو مبارک ہو جی۔ آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کا نظام ہے، آپ کا ملک ہے، آپ یہ بھی قانون بنا سکتے ہیں کہ اس ملک کا عام شہری 100 مرتبہ سانس لے سکتا ہے۔ آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ سب چیزوں سے بالا تر ہیں۔ اور بشرا بی بی نے خط لکھا ہے جی، آخری موضوع ہے، انہوں نے خط لکھا ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور وزیر اعظم کو، اور اسی خدشے کا اظہار کیا ہے جو عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کر چکے ہیں، جو عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں بھی کر چکے ہیں، جو عمران خان اپنی تقریروں اور اپنے انٹرویوز میں بھی کر چکے ہیں، کہ عید کے دنوں میں پولیس کا ارادہ ہے یا اس PDM حکومت کا ارادہ ہے کہ زمان پارک کا محاصرہ کیا جائے، عمران خان کو گرفتار کیا جائے، تو خون خرابہ ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بشرا بی بی نے کہا ہے کہ ہم سارے مقدموں میں ہم نے ضمانتیں لی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ غیر قانونی غیر آئینی کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، اور جس طرح پہلے 26 گھنٹے زمان پارک کا محاصرہ رہا، اور جس طرح آنسو گیس اور پھینٹیاں تشدد رہا، اب دوبارہ نہ کیا جائے۔ اور اب اس خط کا کیا بنتا ہے؟ عید کے دن کیسے گزرتے ہیں؟ آپ کو جیسے بتایا ہے کہ عمران خان نے بلٹ پروف دروازہ بھی لگوا لیا ہے، ان کے سیکیورٹی بھی اپنی بڑھا دی ہے، اس کے علاوہ لوگ بھی ہوں گے۔ ظاہر عمران خان کے زمان پارک کے باہر میلہ لگا رہتا ہے، جن تمام پنجاب کے امیدواروں کو انہوں نے ٹکٹیں دی تھیں، وہ سارے امیدوار عید عمران خان کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد وہ ظاہر ڈیوٹیاں بدل کے وہاں رہیں گے۔ لیکن پھر مجھے عمران خان ہو سکتا ہے یہ 2 صوبوں کا میچ جو ناممکن نظر آ رہا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے T20 میں 1 اوور میں 30 رن چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اب بن جاتے ہیں۔ T20 ایسا ہے کہ جس میں بن سکتے ہیں۔ مگر عمران خان کو یاد آ رہا ہو، ایک مرتبہ پھر یاد کراتا چلوں کہ پرویز الہی نے جا کے کہا تھا، پرویز الہی سے لاکھ اختلاف کریں مگر یہ تو ہے کہ سیاست کو تو وہ سمجھتے ہیں، اور پاکستانی سیاست کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑیں، ورنہ آپ کو کیا یقین ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانبدار آئیں گے؟ آپ کو کیا یقین ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے؟ اور اگر ہم نے اسمبلیاں توڑ دیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی، تو مار کٹائیاں ہوں گی، تشدد ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، جیلیں حوالاتیں اور ہتھکڑیاں ہوں گی، تینوں وہی نکلے۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے، رحم کرے، اور اللہ کسی ہمیں اور سانے اور حد سے اور کسی دکھ سے محفوظ رکھے، اور اس حکومت کو عقل دے، اور آئین کے مطابق اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق یہ الیکشن کی طرف جائے اور ملک ان بحرانوں سے نکلے۔ پاکستان زندہ باد۔